चैनलाइज्ड, और उनको किसी ना किसी हवाले से इस तरह जो है वो उनको करना चाहिए कि उनके रोल को इन्हांस करने चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम अपने एक ऑर्बिट में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले कर सके। अब उन्होंने ये बात की कि जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जो मेल डिग्री हासिल करते हैं जॉब हासिल करने के लिए, लेकिन जो फीमेल है वो अगर जॉब नहीं भी करती, वो घर को जन्नत बना सकती है इफ शी इज एजुकेटेड, और नई नस्ल को एजुकेट कर सकती है, और उनका जो प्रोपेंसिटी है, बेंट ऑफ माइंड है, वो शी इज पैसिफिस्ट, और वो तरक्की पसंद होती है, और एजुकेशन को पसंद करती है, सिविलिटी को पसंद करती है। तो इस लिहाज से वो ज़्यादा हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अगर हम फीमेल को एजुकेट करें। फिर एक उन्होंने बड़ी एक और चीज़ पॉइंट आउट की कि जो हमारा कल्चर है उसमें जो वायलेंस है दैट कम्स फ्रॉम मेल। जो फीमेल होती हैं वो पैसिफिस्ट होती हैं, अमन पसंद होती हैं, तो वो घर को लेके चलती हैं, लिहाजा उनकी तरफ से उमूमन जो मेजोरिटी केस में ये बात करें जो सोसाइटी के लिहाज से कि जो वायलेंस है हमारे कल्चर सेटअप में वो हमेशा मेल की तरफ आती है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात की जो एक मैसेज भी है हमारी सोसाइटी के लिए कि हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज देते हैं अकेडमीज में। तो ये याद रखें जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो इनसिक्योर है, और आपको पता है कि आए दिन हमारे सोसाइटी में कितने भयानक किस्म के वाकयात होते हैं बच्चों के, और ये इसी तरह ही होते हैं कि जब आप पेरेंट्स समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। तो इस लिहाज से उन्होंने इसका हल भी पेश किया कि अगर माँ पढ़ी लिखी है वो बच्चे को बाहर भेजने की बजाय खुद उसको पढ़ाती है, तो ये एक जो इनसिक्योरिटी है बच्चे के बाहर निकलता है तो मुख्तलिफ उनको हॉरर्स उनको फेस करने पड़ते हैं, तो वो उससे हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं और आने वाली नस्ल को एक इनसिक्योरिटी खत्म करके एक सिक्योर विजडम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस तरह ये जो इनसिक्योरिटी है ये सिर्फ खवातीन खत्म कर सकती हैं, क्योंकि उनका घर में रोल जो है वो बहुत ज्यादा होता है इफ दे आर नॉट एंगेज्ड इन सम जॉब। सो इस लिहाज से इनको सोसाइटी को हमारी जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको रिविजिट करने की जरूरत है। जो खवातीन का स्टेटस है डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा स्टेटस है। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि खवातीन का जो मुकाम है वो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा मुकाम है। दो चीजें मेरे ज़हन में हमेशा रहती हैं, बल्कि ज्यादा होती हैं, लेकिन दो उसमें मैं बताता हूँ कि एक खालिक जो है, जो खिलकत का लफ्ज है वो अल्लाह के बाद सिर्फ खातून के लिहाज से है कि वो तख्लीक का बायस बनती है, और दूसरा ये है कि राज़ खुदा ताला की ज़ात है, और उसके बाद औरत है जो हमें रिज़्क़ देती है। जब हम घर आते हैं तो हम अपनी माँ से या बेटी से अपनी बीवी से कहते हैं कि मैनू रोटी दो, मैनू भुख लगी हुई है। सो एक ये कॉन्फिडेंस है जो खुदा ने एक बहुत बड़ा मुकाम औरत को दिया है। और अगर इसको मैं अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड में चला जाऊं तो मैं उस औरत को सलाम करता हूं जिसमें गार में रह के बगैर किसी सहूलत के अगली नस्ल को की सिक्योरिटी की, उसको महफूज किया और नस्ल इंसानी को एक कंटिन्यूटी में लेकर आई। उस वक्त ना बिजलियां थी, ना सहूलत थी, गारों में रहती थी और कोई वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को रखा। ये औरत का मुकाम है कि उन्होंने आने वाली नस्ल को महफूज बनाकर और जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया। हम सलाम पेश करते हैं औरतों को, हर दौर की औरतों को सलाम पेश करते हैं। और उसके बाद बड़ी खूबसूरत बात है कि वो मुगल आजम में मेरा ख्याल है, अब मेरे अब्बा जी बात सुनाते थे कि उसमें जब उनकी बेटी शोर मचाती है तो वो आके गुस्से में आते हैं, तो उनकी बीवी समझती है कि शायद ये अब इन बादशाह सलामत इसको कत्ल कर देंगे, लेकिन वो उसकी बेटी हंसते हुए उनकी टांगों को पकड़ लेती है। तो जो ही बेटी उनको पकड़ती है तो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उनसे प्यार शुरू कर देते हैं। तो उनकी बीवी आके पूछती है, कहती है बादशाह सलामत अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? तो आगे से वो जवाब देते हैं, शहनशाह दो आलम भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे मिसाल कोट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही शाकिर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी स्कॉलर्स हैं, और साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने बड़े सब्र से सुना। अब क्वेश्चन के लिए हाउस ओपन है, आप काइंडली हाउस इज ओपन और आप जो है वो सवाल कर सकते हैं कि आप किन को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना नाम बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सारे अनम्यूट हैं।
جی فخر بلال صاحب, ڈاکٹر فخر بلال, ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, اور رائل ہالووے یونیورسٹی آف لنڈن سے پی ایچ ڈی ہیں. So he's very competent and creative person. So we are happy he is with us. جی ڈاکٹر بلال, فخر بلال صاحب. ڈاکٹر سندھو صاحب بہت شکریہ. کل آپ کو سنا اور آج آپ نے ہوسٹ کیا تو بہت مزہ آیا دونوں سائڈوں کو دیکھ کے اور سن کے بھی, اور آپ کا جو حد نگاہ ہے اس سے کافی چیزوں کو وسعت بھی ملی. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے پروفیسر آمنہ صاحبہ کے لیے اور دوسرا سوال ہے ڈاکٹر رضوان کوکب صاحب کے لیے. پروفیسر آمنہ صاحبہ نے بات کی چینلائزیشن اور انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ویمن کی. اس پہ مجھے تھوڑا سا یہ چاہیے کہ بینگ اے ویمن ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوگا. ہمارے معاشرے میں یا طبقے میں مختارہ مائی جیسے کیسز بھی ہیں, ہمارے معاشرے یا طبقے میں آسیہ بی بی جیسے کیسز بھی ہیں, ہمارے معاشرے یا طبقے میں مائنورٹی کے نام پہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک وے فارورڈ یا سلوشن کیا ہوگا اگر ہمیں کچھ ایسے انسٹیٹیوشنلائزیشن یا ان کی چینلائزیشنز نظر آئیں جو خاتون کو ایک امپاور تو کرے. اور انہوں نے وہ بہت اچھی بات کی کہ ڈاکٹر آمنہ بننا کیا چیز ہے, اس کے پیچھے ان کا باپ, ان کا بھائی, ان کا شوہر, ان کے بچے, یہ ساری چیزیں ضرور ہوتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں وہ طبقات کے اندر کی جو تفریق ہے اس کو چینلائزیشن میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور بالکل چھوٹا سا سوال ہے رضوان کوکب صاحب کے لیے کہ 14 اگست ہمارے لیے تو بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں نا اے وطن پیارے وطن, تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح یہاں پہ جتنے دوست احباب موجود ہیں ان میں سے کافی سارے لوگوں کا ویسٹ کا بہت اچھا ایکسپوجر ہے, یورپ کا بہت اچھا ایکسپوجر ہے, وہاں جا کے اپنے آپ کو منوانا کیسا لگا؟ یہ چاہے سندھو صاحب ہیں, محبوب صاحب ہیں, ڈاکٹر آمنہ ہیں, کوکب صاحب ہیں, یہاں پہ اور بہت سے جو دوست موجود ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں, کلیان صاحب ہیں, وارث صاحب ہیں, کہ یہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کی شناخت جو ہوتی ہے وہ شاید ابھر کے سامنے آنے لگ جاتی ہے. تو اس پہ کوکب صاحب اور میڈم دونوں سے تھوڑی سی مجھے پوچھنا تھا. جی تھینک یو ڈاکٹر فخر بلال صاحب. اور ڈاکٹر آمنہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے جواب کریں کہ ان کا کویسچن یہ ہے, جہاں تک میں سمجھا ہوں, سولوشن ٹو امپاور دا کامن فیمیل, اس کے لیے جو چینلائزیشن ہے اس میں آپ کیا اس کو محسوس کرتی ہیں ڈاکٹر آمنہ محمود؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی کمپریہنسو سوال کیا, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ صحیح کہا کہ آپ ڈاکٹر رضوان سے جو سوال کریں وہ مختصر سا ہے, اور مجھ سے آپ نے ایک سوال میں 3 سوال کر لیے. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل فار your interest in my discussion, so you have raised those questions relevant to that. جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ عام وومن کو کیسے امپاور کیا جا سکتا ہے. تو عام وومن کو جو میں بات کر رہی تھی کہ دیکھیے 90s میں نے گریجویٹ کیا اور میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی, اور اس لحاظ سے میں تقریباً 30 ایئرس مجھے ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ اگر چپ کر کے پڑھاتے رہتے ہیں اور آپ ایک میننگ فل بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ بچیوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور بچوں کی بات میں اس لیے کرتی ہوں کہ جیسے میں نے ابھی ریفر کیا تھا کہ مرد نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ کسی بھی حیثیت میں سوسائٹی میں, ایون کلاس فیلوز بھی جو ایسے ہونے چاہیے جو لڑکیوں کو ایز کلاس فیلو نہ صرف برداشت کریں بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں اور ان کو پڑھنے دیا جائے. تو اگر آپ بچوں کی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی کرتے رہیں, ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں پہ ان کی سفوکیشن نہ ہو, جہاں پہ وہ اپنا دے کین اسپیک دیئر برینس, تو ایک بہتر انسان آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور جس سوسائٹی میں بہتر انسان ہوتے ہیں وہاں پہ سب کے رول ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں شروع سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ ایڈہاکزم بناتے ہیں 5 سال کی سامنے کی پالیسی, کیونکہ ہمیں اگلے الیکشن میں جانا ہوتا ہے, لیکن یہ بات پولیٹیشینز کے لیے ہے, انہوں نے اگلے الیکشن میں جانا ہوتا ہے, یہ بات ہم ایکوموڈیشنز کے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں, ہم ایک جنریشن پیدا کریں جس کے اندر خوف نہ ہو, جس کے اندر ڈسکریمنیشن نہ ہو, جس کو یہ احساس ہو کہ جو گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا ہے وہ آنریبل ہے, وہ محنت کر رہا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں ہے جیسے ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی جہاں پہ بھی پڑ جاتا ہے اور جو اس کا اپنا ایک رول ہے جو بعد میں اس نے سوسائٹی میں پرفارم کرنا ہے. تو یہ ایک جنرل سوشل امپاورمنٹ ہے دیٹ لیڈس ٹو وومن امپاورمنٹ ایز ویل. تو یہ براڈر ایک گول ہے جو میں لے کے چل رہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم کوائٹ سکسیسفل ان دیٹ. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ
ہمارے سوسائٹی میں بہرحال ڈسکریمنیشن موجود ہیں، مختارہ مائی بھی ہے اور ملالہ یوسفزئی بھی ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ ایگزامپلز اور چیز موجود ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو پہلے کلیان بات کر رہے تھے وہ بڑی ریلیونٹ ہے کہ ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کرنی ہے. پہلے ہم اچھے انسان ہیں اور پھر ہم جو کوئی ایک ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. اور کیونکہ پاکستانی قوم جس وقت بن گیا تھا پاکستان، تو اگر ہم قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہ مس کوٹ کی جاتی ہے. Muslim would cease to be a Muslim, Hindu would cease to be a Hindu, and we will all be Pakistani. اس کو اگر لیٹر اور اسپرٹ میں دیکھا جائے تو ہم سب اپنا ریلیجن رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جہاں پہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں پہلے دن سے تمام مائنورٹیز کے فیملی لاز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو اگر آپ کو پرسنل لیول پہ مذہبی آزادی حاصل ہے اور آپ پاکستان کے شہری کے طور پہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ 8th امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان میں وزیر اعظم نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، اور ضیاء الحق کے اوپر بہت زیادہ الزامات ہیں کہ اس نے ریلیجس ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا ہے تھرو طالبانائزیشن، لیکن اس کے باوجود 8th امینڈمنٹ میں یہ ختم کر دیا گیا. تو اس طرح کے جو ایک انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنا ہے کہ جس میں انٹرفیتھ ہارمنی موجود ہو، جس میں سب کی پاکستانی کے طور پہ رسپیکٹ ہو، تو پھر آسیہ بی بی جیسے کیسز نہیں ہوں گے. جہاں پہ ہم اس اسپرٹ کو نہیں دیکھتے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ یہ بلاشمی لاس سے ایگری نہیں کرتی ہوں کہ جن کی نبوت کی حفاظت کے لیے اور جن کی شان کی حفاظت کے لیے ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے. اور ہم یہ آپ نے دیکھا کہ جو جس وقت وہ طائف تشریف لے کے گئے، جب میں عمرہ کرنے گئی تو میں خاص طور پہ طائف دیکھنے گئی کہ یہ وہ کون سے گستاخ لوگ ہیں جن کی اتنی جرت تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر سنگباری کر سکیں. تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، انہیں بھی معاف کر دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ ڈکلیئر کرنے والے کہ یہ اللہ کے رسول کی شان تو اس کے خدا نے خود لکھی ہے نا، اس کی تو کوئی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ بالکل ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. تو ہمیں ایک سوسائٹی کریٹ کرتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اس میں ہم کوئی بھی ریلیجن نہ پڑھائیں اور ہم سیکولر سوسائٹی بن جائیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں سارے فیتھ پڑھانے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ایک ریلیجس ہارمنی پیدا کرنے کے لیے کمپیریٹیو ریلیجن اپنے بچوں کو پڑھانے چاہیے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ تمام ریلیجن کن کامن پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں. اور جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ بھگوت گیتا بھی جو ہے وہ وحدانیت کی بات ہی کرتی تھی، بعد میں اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا گیا. جو بائبل ہے وہ بھی اومیگا کی بات کرتی ہے اور الفا کی بات کرتی ہے، جو کہ وحدانیت کی بات ہے، جسے بعد میں مس انٹرپریٹ کر دیا گیا. تو ہم اس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کریں، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا سلیبس اور ہمارا جو کریکلم ہے وہ میٹر کرتا ہے. لیکن اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے میرا اور آپ کا مینرزم، کیونکہ ہم ٹیچرز ہیں. اگر ہم ڈسکریمنیٹ کریں گے، مطلب فار انسٹنس میری سیکٹ جو بھی ہو، سب سے پہلے میں مسلم ہوں، اور میرے ساتھ ہر سیکٹ کے بچے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں کسی بچے کو کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی، اور کسی بچے کو شاید یہ پتا بھی نہ چلا ہو کہ میں مسلم پولیٹیکل تھاٹ پڑھاتی ہوں تو میں کس سیکٹ کی طرف ہوں. تو ہمیں اس لیول پہ خود جانا پڑے گا، اور پھر ہم وہ سوسائٹی کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ٹاپ لیول پہ آتے ہیں جو ہمارے پاس سے فارغ ہو کے پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں. تو وہ پھر جب سوسائٹی میں جائیں گے وہ ہمارے نظریات کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم بہتر سوسائٹی پیدا کر سکتے ہیں. تھرڈ آپ کا کویسچن تھا کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ ایک گھر میں ایک خاتون کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے اور عام وومن کیسے کر سکتی ہے. دیکھیں، میں اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن اور آپ کی والدہ بھی ایک عام وومن تھی. میری ماں ایک عام عورت تھی اور وہ ہاؤس وائف تھی، اگرچہ وہ بہت پڑھی لکھی تھی. میری امی سوشیالوجی اور اکنامکس میں گریجویٹ ہیں، اور انہوں نے مجھے وہ سینس دی کہ مجھے بچپن سے پتا تھا کہ IMF کیا ہوتا ہے اور ورلڈ بینک کیا ہوتا ہے اور ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں، اینڈ ہاؤ وی آر arrested بائی نیو امپیریلزم. تو ایک عام عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ چینج لا سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انلائٹن کر سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے، اور اس کو یہ بتا سکتی ہے کہ بیٹا آپ کی یہ جو روٹی ہے یہ آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کھانی ہے. اگر آپ آدھی کھا لیں گے، آدھی ان کو دے دیں گے، تو آپ ایک اچھی نیشن بن سکتے ہیں. لیکن جو عورتیں یہ نہیں کر سکتی
وہ پڑھی لکھی عورتیں بہرحال نہیں ہوتی، ان کے پاس ڈگری ضرور ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری تعلیم اور تربیت ہے جو اچھی ماں دے سکتی ہے، اور عام ماں ہی عام عورت ہی ایک اچھی ماں ہو سکتی ہے. جو ایلیٹ کی ماں ہیں شاید ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور جو مزدور طبقے کی مائیں ہیں ان کے بیچاریوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بریڈ اینڈ بٹر کمانے سے. تو جو ایک عام مڈل کلاس، لوئر اینڈ اپر مڈل کلاس ماں ہے وہ قوم کو بنا سکتی ہے. اور 20 سال کے بعد ہمارے پاس وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر کردار کی مضبوطی ہوگی، جن کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، جن کے اندر ریلیجس ٹالرنس ہوگی، اور جو اپنی قوم کو لے کے چلنے پہ فخر محسوس کریں گے، اور جن کے اندر ویلیوز موجود ہوں گی کہ ہر بندے کو اس کی جگہ پہ رکھ کے کام کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ایک دو پوائنٹ اس میں ہے کہ استاد جو استاد ہے جب وہ پڑھاتا ہے تو اس کا فرقہ اس کی گفتگو سے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے لگے کہ وہ دوسرے فرقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مذہب سے، وہ اس کو ڈسکریمنیشن فیل کریں. یہ بہت بڑا لیسن ہے. جو فیملی لاز ہیں، جو منارٹیز ہیں، ان کی میرج ایکٹ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، اور یہ تھوڑا سا ایک شکایت ہے کہ ان کے جو منارٹی لاز ہیں وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آمنہ نے بتایا کہ جو ابھی تک ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی اگر ہم تربیت کریں تو وہ جو نیکسٹ جا کے تو وہ یہ بہت بڑی چینج لا سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیوں میں اس وقت زیادہ تعداد جو ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹر آمنہ نے بات کی کہ چینلائز کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر فخر بلال صاحب کا یہ کویشچن تھا. اٹس اے گڈ ڈسکشن. دوسرا ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، فخر بلال صاحب نے کویشچن کیا تھا. ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب. اچھا، پہلی بات تو میں کلیریفائی کر دوں کہ فخر نے مجھے ڈاکٹر صاحبہ آسان سوال نہیں پوچھا، یہ بہت مشکل سوال ہے. یہ مجھ سے وہ باتیں کہلوانا چاہتے ہیں جو یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو باہر جاتے ہیں اور پھر وہ یہ یہاں آ کے وہ نہیں کہہ سکتے، یہ مجھ سے وہ کہلوانا چاہ رہے ہیں. تو دس از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. اچھا، تو دوسرا یہ کہ ساتھ میں اس کا جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ پاکستان کا ایکڈیمک کلچر کیا ہے اور فارن کا ایکڈیمک کلچر کیا ہے. آپ جو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں منوانا کیسا لگتا ہے، تو یہاں پاکستان کے اندر ایک اسکالر کو اپنے آپ کو منوانا بہت مشکل ہے، اور یہاں بہت ساری ایسی ہرڈلز ہیں، بہت سارے ایسے کام بھی ہمارے اسکالر کو کرنا پڑتے ہیں جو کہ اس کا فیلڈ نہیں ہوتے، جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ باہر اگر ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ اس میں آپ کو اپنے فیلڈ کے اندر اگر مہارت ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اور پھر ہی آپ دوسرے جو چونکہ انٹرنیشنل ایکڈیمک پوزیشن ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایکڈیمک پوزیشن سے یقیناً بہتر ہے اور ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. تو وہاں جب تک آپ اپنی شعبہ میں نہیں بڑھے ہیں، اپنے شعبہ میں پوری ایکسپرٹیز نہیں ہے، تب تک آپ کو وہاں مشکل ہے کہ گھاس ملے. اور یہاں پاکستان میں اگر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کی میں ماہر ہونا چاہیے جو کہ ایک ایکڈیمک کے معیار پہ نہیں اترتی ہیں پوری، اور ایکڈیمک کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں کر پاتا. دوسری جو میں اس کے ساتھ ایک اضافہ بھی کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر محبوب صاحب نے ذکر کیا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا اور یونیورسٹیوں کے قیام کے حوالے سے. میں اس بات کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیورسٹیز بنانی ہیں تو جو اصل کام یہاں پہ کرنا ہے، اور یہ ڈاکٹر فخر صاحب آپ کی بات سے بھی یہ منسلک ہے یہی بات،
کہ यूनिवर्सिटियां बनानी हैं तो आपको यहाँ एकेडमिक कल्चर सपोर्ट प्रमोट करना है। अगर वो नहीं करते तो आप 10,000 यूनिवर्सिटीज भी बना लेंगे तो आप वो फायदे हासिल नहीं होंगे। आप बड़ी खूबसूरत इमारतें भी बना लेंगे तो वो नहीं होगा। आपको डेफिनेटली आपको पावर्स देनी है, आपको शेयरिंग करवानी है उन एकेडमिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी हद तक नापैद है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ भी इवन बनाना है तो आपको एकेडमिक्स को साथ लेकर जाना है। जी थैंक यू डॉक्टर कौकब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एकेडमिक्स को तरजीह देना होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तरजीह दी जाती है और एकेडमिक एक्टिविशंस जो हैं उनको एक डिपेंडेंट के तौर पे काम करना होता है। तो वेस्ट में हमने देखा कि एक प्रोफेसर अपने सिर्फ ऑफिस तक और अपनी क्लास तक महदूद रहता है या लाइब्रेरी तक। यहाँ पे ये कल्चर है कि एक प्रोफेसर जब तक वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाता तो शायद उसको पता भी ना हो और उसके खिलाफ कोई पता नहीं क्या क्या हो जाए। हमें अपने इदारों को, अपने एनवायरनमेंट को एकेडमिक्स के मुताबिक रखना होगा। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की डॉक्टर कोकब, थैंक यू। डॉक्टर वारिस अवान साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब आप प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे और तमाम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। पहले मैं सर आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहिबा के उस पर कमेंट करना चाहूँगा कि मैं चूँकि कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी अरसा, तो मैंने इलेक्शन में बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद ड्यूटी की है कि जी मुझे समझ आया कि ये कैसे होता है। तो जो मैंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए वैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल के, तो उसमें मैंने देखा कि जब बॉक्स खोले जाते हैं तो फीमेल के जो बैलेट बॉक्सेस होते थे उनमें खराब वोटों की रेशो कम निकलती है मर्दों की निस्बत। ये मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ जो मैंने बैसियत प्रिजाइडिंग ऑफिसर नोट की और ये सारी ड्यूटीज मेरी देही इलाकों में थी। दूसरी जो बात है हमारे यहाँ फीमेल के बारे में एक इमेज बिल्डिंग की गई है कि ये और ख़ास तौर पे उसमें हमारी मसाजिद से, चूंकि मैं देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ कई जगहों पे नमाज जुमा पढ़ने का मौका मिलता है, तो वहाँ ये इम्प्रेशन डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि जैसे औरतें हैं ही नाक़िसुल अक़ल। तो इस इशू को एड्रेस करने की ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़रूरत है, जो कि शायद स्टेट की तरफ से आज तक सही तरीके से नहीं की गई है। और ये इमाम मुकर्रर करने का कोई फार्मूला हमारे यहाँ नहीं है, हालांकि अब तो पढ़े लिखों की भी बहुत तादाद है, डिग्री वालों की, तो शायद इसको भी ये है। दूसरा जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा वो ये कि एक मैंने भी ऑब्जर्व किया और ये जनरली हमारे पंजाब की सोसाइटी में है भी कि माँ जो है वो जब घर में खाना तकसीम करती है या उसकी बेटियां पैदा होती हैं तो वो रोना पीटना शुरू कर देती है और बेटी की पैदाइश के ऊपर जो सेरेमनीज हैं वो तो बिल्कुल मरने की तरह होती हैं। और फिर जब वो घर में बेटा होता है तो कोई खाना तकसीम करना होता है तो खाने का अच्छा हिस्सा जो है वो वहां काट के अपने बेटे के लिए रख लेती है। तो थोड़ा इस साइड पे भी हमारी फीमेल को फोकस करना चाहिए कि उन्हें यहाँ भी खुद बहसियत माँ चीजों को वो करने की जरूरत है ताकि एक अच्छा बैलेंस अप्रोच आगे डेवलप हो सके। अब सवाल मेरे जो है वो कल भी मैंने एक सवाल रेज किया था और वो शायद आवाज की वजह से नहीं एड्रेस हो सका। एक सवाल मेरा सर ये है, वो मैंने डॉक्टर महबूब हुसैन साहब से किया था, आज मैं वो अपने ऑनरेबल सर डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब साहब से करना चाहूंगा, जिनका मैं पोस्ट डॉक का स्टूडेंट भी हूँ, कि सर हमने रियासत का जो बयानिया है वो रखा इस्लाम और हमने उस बयानिए को प्रमोट किया और हमने ये पाकिस्तान हासिल किया। हासिल करने के बाद अब हमने बहसियत स्टेट इसके अंदर जितने मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र थे उनके दरमियान म्यूचुअल हारमनी डेवलप करने के लिए
اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کرنے کی بجائے آج ہمیں پوزیشن یہ نظر آتی ہے ایک اسلامک اسٹیٹ میں کہ مساجد کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اور جبکہ خانہ کعبہ کے اندر ایک ہی امام کے پیچھے ایک 5واں رکن ادا کر کے واپس آ کے تو ہم سوسائٹی کو ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اسلامی ریاست میں جو موبائل فون ہے اس کے اوپر جو ٹونز ہیں، اب آپ ہی کے زیر اثر میں نے یوتھ پارٹیسپیشن ان پالیٹکس پہ جو سروے کیا پنجاب میں، اور میں دیہی علاقوں میں پھرا، تو وہاں جب میں نے سروے کروائے تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ فوری ٹون سے بھی بچوں کو پتا چل جاتا کہ یہ میرے پیر بھائی کی کال ہے، چپ کرو سر جی میرے پیر بھائی کی کال آ گئی ہے، سر تھوڑا سا صبر کرنا جی وہ میرے تبلیغی بھائی کی کال آ گئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے جب کہ نام تو اوپر نہیں آ رہا؟ تو ایک دو اسٹوڈنٹ تو کہتے ہیں سر یہ جو ٹونز ہیں تو یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے. تو سر ایک یہ نیشنل لیول پہ اس کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ مساجد کے اندر جو ہے پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اخباروں میں نے دیکھی ہیں ان کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہوتا ہے کہ جی بریلوی مکتبہ فکر کا عالم چاہیے، دیوبندی کا چاہیے یا فلاں کا چاہیے. تو ایک ریاست جب ماں کی طرح ہے اور مذہب جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، یونیفیکیشن کا کانسیپٹ دیتا ہے، تو ہم نے اپنی سٹیٹ کے اندر جب ہی ایک زمانے میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو اسلامیات شیعہ کے لیے الگ آ گئی اور سنی کے لیے الگ آ گئی، یہ باقاعدہ ہماری ٹیکسٹ بک کا حصہ رہا ہے. تو اس کلچر کو ایک نیشنل انٹیگریشن کے لیے ہم صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہے. تو یہ خطرناک رجحان ہے، اس کو ٹاپ لیول پہ ایڈریس کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ابھی میں نے سروے میں آبزرو کیا کہ جو عام بچہ ہے وہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہے اور بہت زیادہ اس کے استعمال کر رہا ہے. لیکن جب اس سے میری کراس کوسچننگ سر میں ختم کرنے لگا ہوں، کوسچننگ ہوئی تو بچوں نے یہ ان کے پاس بیسک اپنے جو مکاتیب فکر ہیں ان کی بھی بنیادی علم نہیں تھا. سنا نالج کے اوپر وہ غصے میں اور ایگریشن کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو اس چیز کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ یہ معاملہ سٹیٹ ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں لے رہی؟ تو آج کے لیے میرا طرف سوال ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر وارث سوان، اسسٹنٹ پروفیسر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. کلچر میں تو ہماری کافی تبدیلی آ گئی، اب بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جتنیاں باواں ہون جنہیں پتر پیدا ہون باواں ہون گے، لڑائی دے کم آن گے. تو لیکن بہنیں بھی جو ہے وہ کرتی ہیں. ہماری بولی ایک بڑی مشہور ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک ویر دیوی میرا با میرے ساری عمر دے پیکے. یعنی ان کا جو پیکوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ماں باپ کے بعد بھائی رہ جاتا ہے. تو وہ دعا مانگتی ہے بہن پنجاب دے کلچر دے وچ کہ ایک ویر دیوی میرا با میرے ساری عمر دے پیکے. تو اس لحاظ سے ایک میل جہاں پہ ڈاکٹر آمنہ نے بات کی تھی کہ جہاں پہ وہ ایک سوسائٹی ہے جس میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ نے جو وائلنس کی بات کی ہے، ہیٹ جو ہے وہ ہیٹریڈ کی بات کی ہے، دیٹس ویری برننگ کویسچن. تو ڈاکٹر کوکب صاحب اس کا جواب دیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ذرا اس کو کویسچنس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ کریں. حالانکہ جو جواب ہے وہ ڈاکٹر وارث صاحب نے خود ہی دے دیا ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب میں مختصر جواب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا جو کنسرن ہے ڈاکٹر آوان، یہ کنسرن ریلیجن کا کنسرن تو ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کو اس بات سے کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اپنے مذاہب بناتا ہے یا نہیں بناتا. ایک ڈائیورس سوسائٹی کے اندر ہر شخص کو اپنے عقائد رکھنا اس کی اجازت ہے، وہ اسے ملنا چاہیے. اور ایسی ریاستیں پنپتی ہیں جہاں پر ڈائیورسٹی کو آنر کیا جائے، وہ کسی بھی انداز میں. مسئلہ ڈائیورسٹی کا ہونا ریاست کا مسئلہ نہیں ہے. مذہبی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم شیعہ ہیں، ہم فرقہ بندیاں بن گئے، ہمیں فرقے نہیں بننا چاہیے. لیکن ایک بات حقیقت تسلیم رکھیے کہ جب بھی انسان سوچیں گے، جب بھی مذاہب ہوں گے، ان میں کہیں نہ کہیں ڈفرینسز ہوں گے. ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جو
فرقہ ہے یا کسی ایک نقطۂ نظر ہے اس کو وہ سپورٹ کرے. اس کا کام یہ ہے کہ ڈائیورسٹی جہاں ہے وہ ہر ایک کی ڈائیورسٹی کو کے ریکارڈ کو آنر کو یقینی بنائے اور پرامن بقائے باہمی کے لحاظ سے ایک ماں کی حیثیت سے، جو کہ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے سارے بچوں کو، اپنے سارے لوگوں کو اس پہ وہ ان کو برابری کی بنیاد پر اس طرح کے ہر ایک سٹیزن کو سٹیزن سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کرے. یہ اصل میں ہمارے ہاں اس بات کی کمی ہے. جب ہم ریاست کا بے شک ریاست اسلامی رہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس اسلامی ریاست کے اندر اس کے سارے کمپوننٹ جو کہ 22 کروڑ کمپوننٹس ہیں، ایک ایک شخص الگ الگ کمپوننٹ ہے، تو ہر شخص کے لیے وہ بطور ماں کے یہ اس کا کام ہو. یہ فرقہ بندی ہونا یہ اس کا ایشو نہیں، اور موبائل پر ٹونز لگنا یہ بھی ریاست کا ایشو نہیں. یہ کوئی بھی جو بھی ٹونز لگائے یہ اس کی مرضی پہ ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنی سہولت فراہم کرے کہ لوگ اپنی سہولتوں کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ ڈاکٹر رضوان صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بہت ہی اچھا اس کا کیا ہے. ایک میں بات کر دوں کہ یہ جو جتنی بھی باتیں کی ہیں ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب نے، یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس میں سب کو یہ آزادی اور تمام ملک اس کے پابند ہے. دوسرا، موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے مدرسہ کے لیے اور سر کے لیے سلیبس ایکول سلیبس کیا ہے، جس سے بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ یہ حل ہو جائیں گی. ایز اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اس چیز کو تھوڑا سا کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم اسٹیٹ میں اور اسلامک اسٹیٹ میں فرق ہے. جیسے مسلم ہسٹری اور اسلامک ہسٹری میں فرق ہے. اگر کسی ریاست میں کسی ملک میں شریعت کا نفاذ ہے تو ہم اس کے دارالحکومت کو دارالخلافہ کہتے ہیں اور اس کی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ میجورٹی ہے مسلمانوں کی، لیکن آپ ویسٹرن فلسفی کے تحت اپنی گورنمنٹ وہاں پہ چلا رہے ہیں، تو وہ مسلم ریاست ہو سکتی ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ جو شریعت کا نفاذ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال اسلامک ہسٹری اور مسلم ہسٹری میں بھی تھوڑا سا یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر ویسٹ والے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، یہ فلاں ہوا ہے، یہ فلاں ہوا ہے، تو یہ اسلامک ہسٹری کا یا اسلامک سوسائٹی کا ہے. نہیں، وہ مسلمز کی طرف سے ہے، اسلام کی طرف سے رحمتیں ہیں، اسلام کی طرف سے امن ہے، اور اسلام کی طرف سے ہمیشہ سلامتی ہے. تو میرا اس حل کے لحاظ سے میں نے کالم بھی لکھے اور اس میں کیا ہے کہ اس کا حل واحد یہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریں، فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، ہر فرقے کو آزادی ہے، لیکن نو وائلنس. جس چیز میں وائلنس ہے اس کو کبھی بھی اسٹیٹ کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے. اس چیز کا واحد حل ہے. کوئی اور دوست سوال کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اٹ وڈ بی the last question please. جی ڈاکٹر فخر بلال صاحب. جی السلام علیکم سر. نبیل احمد. نبیل جی ڈاکٹر نبیل صاحب جو ہیں. جی سر میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایم فل کر رہا ہوں جس یونیورسٹی سے. جی موسٹ ویلکم نبیل صاحب. تھینک یو سر. تھینک یو سر. یہ جو ابھی ایک کویشچن سر عوان صاحب نے کیا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی، رضوان صاحب نے بھی اس پہ بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی اور آپ نے بھی. اس پہ سر میں کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں، اسی سینیریو میں جو پچھلے دنوں ایک ایشو اٹھا تھا، جو پشاور میں جو عدالت میں ایک انہوں نے گولیاں مار کے ان کو قتل کیا تھا، وہ جو ایک بندہ تھا جس کے بارے میں بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ شاید ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. تو اس لحاظ سے سر کیا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کا؟ میرے خیال کے مطابق یہ جو کویسچن ہے، میں نے اس کا کہا ہے کہ نو وائلنس، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جو برٹش یہاں پہ پالیسی تھی وہ بھی یہی تھی کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. لیکن اگر کوئی کرائم ہوتا تھا، قتل جو کہ چونکہ کرائم ہے، 302 دفعہ اس میں قانون میں بنا ہوا ہے، اس کی جو موٹیوز ہیں وہ کوئی بھی ہوں، خواہ وہ غیرت کے نام پہ ہوں، مخالفت ہر جگہ پہ کی جاتی ہے، لیکن جو قتل ہے وہ ایک کرائم ہے. اور آپ کو دیکھا ہے کہ ہی واز اریسٹڈ بائی دا پولیس اور اس کا ایک مقدمہ چلے گا. تو اس میں ایک ڈیبیٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن ریاست اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ اس کے میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، اور اسی چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ جہاں پہ وائلنس ہوگی، جہاں پہ کرائم ہوگا، اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی. جی نبیل صاحب تھینک یو، بہت شکریہ. آج جو اسکالرس ہیں ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، ڈاکٹر جی
डॉक्टर फखर का अगर सवाल ले लें तो जी डॉक्टर फखर बिलाल साहब, नहीं मोस्ट वेलकम। मैंने समझा कि शायद वो सवाल नहीं करना चाहते। नहीं, मैं इसलिए कह दिया कि आपका सेशन खत्म होने वाला है, संधू साहब वाइंड अप कर लें, तो मैं महबूब साहब से खुद दोबारा बाद में सवाल कर लूंगा। महबूब साहब से सवाल है मुझे। अच्छा, सो इजाजत है फखर बिलाल साहब? जी संधू साहब, आप वाइंड अप करें, कंक्लूड करें। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान उल्लाह कोकब साहब, डॉक्टर महबूब हुसैन साहब, डॉक्टर फलिया जहरा काजमी साहबा, कल्याण सिंह कल्याण, डॉक्टर आमना महमूद साहबा के बहुत ही अच्छे ख्यालात और बड़ी ओपन डिस्कशन हुई। और मेरे ख्याल के मुताबिक हर स्कॉलर ने जिस तरह अपने आप को असर्ट किया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्कॉलरली विजन उनका सामने आया है। तो मैं प्रोफेसर राना असलम परवेज साहब प्रिंसिपल, उनको गुजारिश करता हूं कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बिल्कुल कम है और सेशन जो है वो एंड होने वाला है। लेफ्ट कर गए? अच्छा, वो किसी वजह से वो लेफ्ट कर गए हैं। तो मैं तमाम गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस रिसर्च फोरम की तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स का और तमाम स्कॉलर्स का मैं शाकिर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। और जो ऑडियंस हैं जिसमें हमारे दोस्त भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, बड़ा वक्त दिया। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। आप सलामत रहें, कोरोना की इस वबा से महफूज रहें और हमेशा आप सलामत और खुशहाल रहें और अमन पसंद माशरे के लिए काम करते रहें। यही हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक विरासत हो सकती है कि हम उनको पुरअमन मुआशरा है जिसमें वायलेंस ना हो। तो ये इस लिहाज से हम इसको हमेशा प्रमोट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। एक दफ़ा तमाम दोस्तों को आज़ादी का दिन मुबारक हो।